बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम हमने तश्कील दिया है डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के ऊपर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब का सिलसिला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से शुरू होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिंध के कुछ लोग सिंध की धरती पर तशरीफ़ लेके जाते हैं और वहाँ जाके जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते ही पहचान लेते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि आप सिंध की धरती से यहाँ पे आए हैं? तो वो जो लोग उस दौर के लोग थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सिंध की उस सरज़मीन से आए हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खैर मकदम किया। और जब वो लोग वहाँ से आने लगे तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चंद सहाबा किराम को भी हमारे साथ भेजिए ताकि उस जो हमारा जो एरिया है तो वहाँ पे भी इस्लाम की शमा रोशन हो सके। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की एक जमात तश्कील दी और वो फिर उस दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही उन्होंने इस एरिया का दौरा किया और यहाँ पे इस्लाम की शमा को उन्होंने रोशन कराया। जब हम सैयदना उमर की बात करते हैं तो हज़रत उमर के दौर में 15वीं और 16वीं हिजरी में जो उनकी जो सल्तनत इस्लामिया जहाँ पे कायम होती है, तो उस सल्तनत में भी जो आज मौजूदा पाकिस्तान है, इसका जो सिंध का कुछ एरिया है और जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, यहाँ तक जनाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सल्तनत यहाँ पे कायम होती है। तो जनाब आज का जो प्रोग्राम है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जो हम डॉक्टर हज़रत अल्लामा इकबाल के ऊपर हमने उनकी ज़िंदगी के एतबार से हमने यहाँ पर तशकील दिया है। मेरे साथ जो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए हैं इमाम ग्रामी, सबसे पहले उनका यहाँ पे तारीफ़ मैं कराता चलूँ। मेरे साथ हैं जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुल सबूर फ़हीम नक्शबंदी साहब, मजहबी स्कॉलर भी हैं और तारीख़ के ऊपर एक खूबसूरत किस्म का इनका मुताला भी और अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुशी अता फरमाए। और इनके साथ साथ मेरे साथ जो स्टूडियो में जो दूसरे जो मेरे बहुत ही मोहसिन मेरे दोस्त मेरे इमराद जनाब हमायूं इकबाल शामी साहब हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इकॉनमी फोरम से हैं और इनका तल्लुक़ और हमारे खुशकिस्मती ये है कि इनका जो तल्लुक़ है डॉक्टर हज़रत अल्लामा इकबाल के ख़ानदान से भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मिजाज इकराम। शामी साहब, आपसे आज शुरुआत करते हैं कि आज जो डॉक्टर साहब के बारे में हमने ये प्रोग्राम तश्कील दिया है, तो डॉक्टर साहब की जो सानिया हयात है, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का एक एक पहलू हमारे साथ हमारे सामने खुली तहरीर की तरह यहाँ है, रोशन है। तो उनकी ज़िंदगी के हालात कैसे थे? आप उनके अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान से भी हैं, तो तारीख़ में क्या मिलता है कि उन्होंने जो उनकी जो ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई, ये तो हम भी जानते हैं कि 9 नवंबर 1870 में वो सियालकोट में पैदा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम जो चीज़ें हम ऐसी जो तारीख़ में चीज़ें नहीं मिलती हैं वो आपको उसको अच्छी तरह से मुताला होगा। हमारे तमाम सुनने वालों की गोश्तगुजार कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका इनाम। तो दरअसल बात यह है कि अल्लामा इकबाल जो थे वो शेख कानून गो थे बुनियादी तौर के ऊपर, माशाल्लाह। और हमारा ख़ानदान भी जो है वो शेख कानून गो है, माशाल्लाह। और शेख कानून गो का बुनियादी तौर पर शेख ऐसा था कि हिंदुस्तान में जो लोग हिंदुओं से मुसलमान हुए थे, यानी कुछ अर्सा पहले 5 पुश्तों पहले 10 पुश्तों पहले, तो उनको शेख कहा गया था, कहते थे यहाँ के लोग। तो वो फिर उसमें कानून को अलग एक वो थी, इसकी एक अलग हिस्ट्री है कि उनको कानून गो का खिताब जो था इस सेक्ट को जो या इस ग्रोह को अकबर आज़म ने दिया था, क्योंकि इनका ताल्लुक जो था काफ़ी हद तक वो राजा टोडर मल के साथ था, जो कि हिंदुओं का एक, आपको मालूम है, अकबर का एक नौरतन भी था। तो शेख कानून को बुनियादी तौर के ऊपर उसी तकरीबन सिलसिले से बने। तो उसमें बहरहाल वो तो अब क्योंकि उनको तो इतना मैं तो उन्हें नहीं देखा हम, लेकिन हमारी कुछ और भी दरमियान में ऐसी रिश्तेदारियाँ भी आई उनसे। जिस तरह मेरे वालिद की जो एक फर्स्ट कज़न थी, उनकी शादी अल्लामा इकबाल के बड़े जो साहबजादे थे आफ्ताब इकबाल, उनके बेटे से हुई थी। तो अल्लामा इकबाल की क्योंकि आपको मालूम है 3 शादियाँ थी, तो जावेद इकबाल का नाम अक्सर सुनते हैं, लेकिन जो बड़े बेटे थे उनके वो आफ्ताब इकबाल थे, वो बैरिस्टर थे, वो ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहे, इंग्लैंड में रहे। तो लेकिन वो उनके बेटे बड़े बेटे थे, उनके बेटे से उनकी शादी हुई थी। तो ये एक थोड़ा सा मैं अपना खानदानी में बता दिया। लेकिन अल्लामा इकबाल तो हमारी बहुत पैदाइश से पहले की बातें हैं। तो लेकिन जो मैं पढ़ सका हूँ, जो क्योंकि मेरे नाम के साथ भी इकबाल, बल्कि जो है हमारे आपका नाम इकबाल है, बल्कि वालिद के नाम के साथ भी इकबाल आया, मेरे दादा के इकबाल आया, तो इकबाल का थोड़ा बहुत हमारा उधर से थोड़ा सा शायद वो भी लिया गया है। अच्छा, अब उसमें जो चीज़ आई वो बुनियादी तौर पर यह है कि अल्लामा इकबाल, मैंने जिस तरह बताया कि एक मतवसत ख़ानदान से, शेख नूर मोहम्मद उनके वालिद थे,
اور بہت، اور بلکہ یہاں تک ایک کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی سرکاری ملازم تھے، جو میں نے سننا ہے، جی جی چھوٹے سے سرکاری ملازم تھے. تو ان کو کسی نے یہ جب کسی بشارت دی کسی بزرگ نے کہ تمہارے یہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو تو بڑا ایک خوش قسمت ہوگا. تو جب بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے وہ سرکاری ملازمت چھوڑ دی کہ کہیں اس میں وہ نہ ہو کہ میں کوئی غلط شاید ہو جائے. تو انہوں نے اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار شاید شروع کیا. یہ میں نے جو سننے میں آیا مجھے تاریخ میں یہی بات ہے ایسے تھی کہ صرف اس لیے کہ بچے کو میں کسی صورت میں بھی کوئی ایسی حلال حرام کا چکر میں نہ ہو کہ ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو. سرکاری ملازمت میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہیں نہ کچھ انسان، تو وہ بھی مطلب ہے. تو اس سے مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شروع سے کیا تربیت رہی ہوگی، کیا اس قسم کے لوگوں کی کیا ہے. کیونکہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو پتہ لگ جاتا ہے بچپن سے پتہ لگ جاتا ہے. یعنی ابھی وہ بولنے کے بھی قابل نہیں ہوتے تو ان کی ایک آپ کو بالکل ایسا ہی روحانی تربیت شروع ہو روحانی جاتی ہے. ایک شروع ہو جاتا ہے، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی برکات ہوتی ہے ان کے اوپر. بہرحال انہوں نے پھر جس طریقے سے ان کی تعلیم ہوئی سیالکوٹ مرلیز وہیں اسکول میں، پھر بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور، پھر پنجاب یونیورسٹی، پھر وہ چلے گئے باہر چلے گئے، بیرسٹر کا امتحان کیا، پھر پی ایچ ڈی کی انہوں نے جرمنی سے کی. تو ان کا جو بنیادی طور کے اوپر مطلب وہ علامہ اقبال اس زمانے کی وہ شخصیت تھے پاکستان کی. جب پھر یہ سیاست میں بھی آئے انہوں نے وہ بھی کی، شاعری کا تو خیر ان کا جو مقام ہے. اور وہ شاعری سب سے بڑی بات یہ، شاعری تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہر طرح کے آپ کو گلی محلوں میں شاعر مل جاتے ہیں، لیکن کسی مقصد کے تحت اور ایک بقا، اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک مقصد کے تحت شاعری کریں تو جس کے پیچھے کے پیغام ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ آسان نہیں ہوتی، ورنہ تو ایسے ہی شعر ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھے ہوتے ہیں تو وہ، لیکن وہ بھی بڑے پڑے جاتے ہیں ان کا بھی لیکن وہ ایک مقصد کی جو شاعری ہوتی بڑا ہوتا ہے. لیکن ان کی جو چیز کہ صرف شاعری، ان کی بھی جو شاعری تھی وہ بھی صرف پاکستان تک یعنی اس زمانے کے ہندوستان تک محدود نہیں تھی، یا صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی. جی جی ہندو بھی مانتے تھے. یعنی ان کی وہ جو نظم تھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جو تھا، وہ ہندوستان میں باقاعدہ وہ پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، اور آج ہی پڑھائی جاتی آج ہی پڑھائی جاتی ہے. اور کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہم اسکول میں جاتے تھے تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بالکل زندگی شمع کی صورت ہے خدایا میری، اور اب بھی پڑھائی جاتی ہے. اور ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ جو دعا ایسی ہے کہ جس کے بنا شاید اسکول کی ترجیح شروع ہی نہیں ہو سکتی. تو یہی بات ہے کہ وہ ایک ایسی عظیم شان دعا تھی، اور آج بھی ہے، لیکن کچھ اسکولز میں وہ نہیں پڑھائی جاتی. لیکن اکثر اوقات آج بھی وہ جو جن اسکولز کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ وہ پڑھائی جاتی ہے. تو کیا کہیں گے علامہ اقبال صاحب کی زندگی کے اوپر علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس مقدس شخصیت اور ان کے اس موضوع کے اوپر ہمیں یہاں اکٹھا کیا. بڑی خوبصورت بات کی جناب نے، اور اسی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوا بات کو بڑھاتا ہوں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی تربیت جو ہے وہ بچپن ہی سے کی گئی تھی، اور بڑی خوبصورت تربیت تھی. یقیناً جو بچپن میں تربیت کی جائے تو وہی جوانی میں بھی کام آتی ہے، اور وہی انسان کو بڑھاپے کے اندر بھی کام آتی ہے. بالکل ایسے. ایسا ایک مومنٹ تھا کہ حضرت علامہ اقبال کے گھر کے باہر ایک فقیر آتا ہے اور ندا دیتا ہے، کچھ پیسے مانگ رہا ہے. علامہ اقبال اب بچپن کی جب عمر ہے ان کی تو ہاتھ میں ایک چھڑی انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، تو فقیر اپنا کاسا لیے ان کے چوکھٹ پر کھڑا ہوا. علامہ اقبال نے بس وہ لڑکپنے کے اندر اور اپنے جوش کے اندر چھڑی زور سے ماری اس فقیر کے کاسے کے اوپر، اور وہ کاسا گرا اور ٹوٹ گیا، اور جتنی اس کی جمع پونجی تھی وہ سکے نیچے بکھر گئے. اب وہ سکے بکھرنے کی آواز جب آئی تو اندر سے آپ کے والد شیخ نور محمد آپ باہر دوڑے اور دیکھا کہ باہر ایک فقیر ہے اور اس کا کاسا ٹوٹا ہوا. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت علامہ اقبال کی شکایت اس فقیر نے کی کہ آپ کے بیٹے نے میرے اس کاسے کو توڑ دیا. تو علامہ اقبال کے والد محترم آپ دیکھیں یہ تربیت کا کمال کیسا ہے. جیسے آپ جناب نے بات کی تو اسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں کہ تربیت بچپن سے کی جاتی ہے. جب کاسا ٹوٹ گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس جمع پونجی سکوں کو اکٹھا کیا، فقیر کو ایک کاسا دیا اور اس سے اور پیسے بھی دے کر معذرت کی کہ میں تجھے اپنے بچے کی جگہ معافی مانگتا ہوں، تو آئندہ تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. جب آپ بچے کو اپنے گھر میں لائے تو علامہ اقبال کو فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھو کہ وہ فقیر جو آیا ہے وہ ہماری چوکھٹ پر، تو اللہ نے اس کو یہاں پر بھیجا ہے اور ہمیں یہ اللہ نے مقام دیا ہے کہ ہم کسی کو دے سکیں. تو اگر ہمارا ہاتھ کاسے والا ہوتا
تو کوئی اور شخص اس طرح تمہارے ساتھ کرتا تمہیں کیسا لگتا؟ عرض کی اب میرے بابا جان مجھ پہ گراں گزرتی، مشکل ہوتا مجھ پر اور مجھے تکلیف ہوتی. کہا جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی اسی طرح اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو لہٰذا اسے مدد کرنے کا مطلب یہ ہے اور تمہیں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی ہوئی تربیت آگے بھی کام آئے گی. تو وہی پہ علامہ اقبال کی دیکھی تربیت ہوئی بچپن سے. تو آپ نے کہا کہ میں نے ایک دل میں توڑا لیکن میرے والد محترم نے جو تربیت کی تو ساری زندگی پھر انہوں نے کوشش کی اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی جو ہے وہ تحریروں کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے آپ نے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی، پیار محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور بچپن سے جس طرح آپ نے وہ ایک لیول سے آپ نے جو ہے وہ اپنی پرورش پائی اور پھر تعلیم کا ایک مرحلہ، پھر جب باہر پہنچ گئے تو بڑے خوبصورت واقعات ہیں. انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں آگے چلتے ہیں. ایک چیز میں اکثر اوقات میں اپنے تمام جو سامعین ان کو سامنے میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب ہم صبح کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ علامہ ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری ہے، ان کی جو تصانیف ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو شاعری ہے وہ خود سے کوئی نہیں لکھی، ان کے الہام کی گئی. انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، انہوں نے قرآن مجید تفسیر کے ساتھ پڑھا. جو رب کریم کا جو پیغام تھا انہوں نے ایک عام فہم زبان میں انہوں نے پہنچایا، انسانیت تک پہنچایا. کیونکہ جب ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، کلاس پروگرام میں کہا تھا کہ الحمدللہ جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں 4 ایسی عظیم شان ہستیاں موجود ہیں کہ جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آج ان کو پڑھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے تراجم کر کے آپ نے اپنے زبانوں میں ان کو دیکھیں. جنہوں نے سب سے پہلا جہاں پہ ہم نام لیتے ہیں وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ہے، اور اس کے بعد جب ہم نام لیتے ہیں تو مولانا رومی کا نام آتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابن العربی کا نام آتا ہے. تو یہ جو ایسی عظیم شان جو ہستیاں ہیں، یہ اپنے دور حاضر کے، اس دور کے یہ مصنف تھے، اس دور کے محقق تھے، مدبر تھے، اور آج کے اس دور کے یہ رول ماڈل ہیں. کیونکہ انہی کی تربیت کی وجہ سے، انہی کی تصانیف کو پڑھ کے جو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنے مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو پھر وہاں پہ اس کو اس مشکلات سے نکلنے کا حل ملتا ہے. اور گویا حل ان کو کیوں نہ ملے، کیونکہ جو ان کا جو در تھا، جہاں سے انہوں نے یہ فیض پایا ہے، تو وہ در پھر در حضور تھا، در رسول تھا، کہ وہاں سے ڈائریکٹ انہوں نے فیض پایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو جتنی بھی تصانیف ہیں، جتنی بھی ان کی کتب ہیں، اگر وہ شاعری کی شکل میں ہیں یا ویسے ناول کی شکل میں ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو پیغام جو ملتا ہے، تو پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ خود کا پیغام ملتا ہے، ہمدردی کا پیغام ملتا ہے، بھائی چارے کا پیغام ملتا ہے. ان کی تعلیم کوئی انفرادی نہیں تھی، ان کی تعلیم کلی تعلیم تھی، وہ کلی انسانیت کا بھلا چاہ رہے تھے. اور قرآن مجید یہ کسی ایک مذہب کے لیے میں نہیں سمجھتا ہے، بلکہ قرآن مجید کلی جو جتنے بھی ادیان ہیں ان کی وہاں پہ نمائندگی کرتا ہے. تو ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اقبال شامی صاحب. ڈاکٹر صاحب کی تعلیم آج جو ہم اہل پاکستان پڑھ رہے ہیں، مسلمان پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ تعلیم جو اہل مغرب پڑھ رہے ہیں، تو فرق کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عمل کیا تو وہ ہم سے زندگی کی اس ریس سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اور جن ہم نے عمل نہیں کیا، حالانکہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے ہیں، ہم ابھی بھی پیچھے ہیں. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، علامہ اقبال کا ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی ٹریجڈی رہی ایک ان کے بعد. ٹریجڈی یہ رہی کہ ہر طبقے نے، ہر شخص نے ان کے مختلف شعروں سے جو ہے وہ اپنا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی. مولانا حضرات نے بھی ان میں وہ شعر کے جی جب جدا ہو سیاست سے نکل جاتی ہے، کیا جی نکل جاتی ہے چنگیزی، وہ رہ جاتی ہے چنگیزی، اس قسم کی چیزیں آ گئی. تو دوسرے طبقات نے ان کی جو ماڈرنزم تھا، جس میں انہوں نے کہا مطلب ان کو کہ تو وہ، لیکن وہ ایک بڑی بیلنس شخصیت تھے. انہوں نے جو ہے جو، کیونکہ بنیادی طور کے اوپر وہ ان کا جو فکر تھی وہ صوفی، وہ بیسیکلی صوفیزم تھا، روحانیات کے اوپر تھے وہ. اور جتنی اسلام کی یا قرآن کی جو تفسیر جو انہوں نے اپنے شعروں میں بیان کی یا ان کے مختلف خطبات کے اندر ہے، جس طریقے سے، اور وہ مطلب یہ ہے نا کہ انہوں نے جس طریقے سے وہ بیان کیا، وہ بنیادی طور پر اتنی اچھی شاید تفصیل یا اتنی اچھی انٹرپریٹیشن کوئی اور نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے کی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اور بالکل ماخذ کو، کیونکہ قرآن یا اسلام جب بنیادی طور پر ایک توازن، ایک متوازن ایک چیز ہے، اس میں آپ کے لیے نہ تو تارک دنیا ہے کہ بدھزم کی طرح، نہ آپ جس طریقے سے کہ آپ سادھو بن کے بیٹھ جائیں کہ آپ 40 دن کے 50 یا سال کے چلے کاٹنا شروع کر دیں، جنگلوں میں نکل جائیں، یہ کام بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری، انہوں نے اس کو بیلنس رکھنے کی کوشش کی.
خود انہوں نے جو ہے ان کی جو تعلیم تھی روایتی تعلیم بھی ان کی تھی، یعنی جو بچپن میں ان کی روایتی جو گھر کی یعنی ماں کی گود سے شروع ہوئی، اور جو کہ ان کے اسکول کے ٹیچرز آپ دیکھ لیں وہ بڑی مذہبی قسم کی روایتی قسم کی تعلیم تھی. گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے، پھر انگلینڈ، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. تو وہ متاثر تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے کہ یہ مسلمان کو کیا ہوا کہ 1000 سال سے یہ مسلمان پیچھے رہ گیا. ہم مسلمان جو ہے وہ کدھر چلے گئے؟ پچھلا 1000 سال ہم نے ضائع کر دیا، ایک پوری ڈیکیڈ کیا کہا جائے، ایک ملینیم ضائع ہو چکا ہمارا. تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم کی طرف آگے آئیں، اور مسلمان جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. اور وہ دیکھیں مثال، وہ جنیوا کی بھی مثال دیتے تھے، وہ یورپ کی بھی مثال دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مسلمان کی عہد رفتہ کی بھی بات کرتے تھے کہ اسپین کے بارے میں جو انہوں نے لکھا، وہاں الحمرا میں گئے اور انہوں نے وہاں پر وہ جو شعر لکھے، اور جو ان کی بڑا بلکہ ان کا ایک وہ بھی تھا کہ جس طرح وہ ایک ان کا تھا کہ اگر وہ فلسطین پہ حق کا یہودیوں کا تو اسپین پہ کیوں نہیں حق اہل عرب کا. وہ بات انہوں نے، وہ بھی ایک شعر تھا، اشارہ دیا تھا جو. تو پھر فلسطین کی بھی بات کی انہوں نے. تو وہ میں جو کہنا یہ چاہتا ہوں بنیادی طور کے اوپر کہ وہ انہوں نے جدیدیت اور اس میں اس کو ایک مکس کرنے کی کوشش کی کہ توازن اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی اقدار کو نہ بھولیں. وہ جو آپ کی سوشل اقدار ہیں، جو آپ کا گھریلو سیٹ اپ ہے، جو کہ مغرب ترک کر چکا ہے، ہم نے اس کو نہیں ختم کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم حاصل کرنی، کیونکہ اگر جدید تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو زوال ہوا. یہ جو مغلیہ دور، اگر مغلیہ اتنی بڑی سلطنت تھی، اتنا طاقتور سلطنت تھی، اس کا زوال ہوا کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. یورپ میں رناسا آ گیا، یورپ کے اندر وہاں یونیورسٹیز بن رہی تھیں، اور یہاں مقبرے بنتے تھے، یہاں پہ بڑے بڑے قلعے بنتے تھے، یہاں بڑے بڑے محلات بنتے تھے، اور وہ ہاسپٹلز بنا رہے تھے. وہاں اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، وہاں کیمبرج بن رہی تھی. جرمنی میں جو ہے شاہجہاں کے دور کے اندر انہوں نے اپنا ایک میڈیکل جو ایک ماس سسٹم ترتیب دے رہے تھے کہ کس طریقے سے ماں بچہ کی صحت کو بتانے کے لیے گھر گھر کا وہ جو ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر کا کانسیپٹ وہاں پہ تھا. تو یہاں پر اس کے مطابق میں ہمارے جو عمرات پالکیوں میں سفر کرتے تھے، پرنٹنگ پریس تک نہیں آنے دیا گیا تھا یہاں پہ. اس کی وجہ تو اس کا نتیجہ کیا، وہاں وہ اب جو ایک کتاب میں پڑھا تھا میگنیفیسنٹ مغل، اس کی کتاب تھی، یہاں پاکستانی میں چھپی ہوئی ہے. اس میں بتایا کہ جو مغل دور کے اندر جو گولڈن پیریڈ تھا شاہجہاں وغیرہ کا، اس میں یہ جو ہندوستان میں سب سے زیادہ جہاز بنائے جاتے تھے، بحری جہازوں کا سب سے بڑی صنعت یہاں پہ تھی، لیکن اس وقت تک انجن نہیں تھا اس جہازوں کے اندر. لیکن یورپ نے وہ انجن جب کر لیا تو ہم تو ابھی تک وہی والے پرانا سسٹم سے جہاز بنا رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ان کی صنعت بیٹھ گئی. اس کے بعد تو ہم نے اپنے کو چینج نہیں کر سکے، علم نہیں حاصل کر سکتے. تو علم کے سب سے بڑی دائی تھے وہ اس معاملے میں. اور دیکھیں نا، قرآن بھی جو ہے سب سے پہلی آیت جو ہے علم کے بارے میں اتری، کہ اقرا والی جو آئی تھا کہ آپ پڑھو دیکھو. ہم نے اس سے کنارہ کشی. شاندار بات آپ نے کی کہ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کی جو فلسفی تھی، جو ان کا منطق تھا، جو ان کا تصور تھا، جو ان کا فہم و فراست تھی، وہ مسلمانوں کے لیے ان کی شاعری میں، ان کی تصانیف میں یہ جھلک سامنے نمایاں دکھائی دیتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس ماڈرنزم کے تحت چینج نہیں کریں گے، اس میں اپنے آپ کو اس میں نہیں ڈالیں گے، تو ہم پھر باقی جو کاموں سے پیچھے رہ جائیں گے. وہاں پہ اب اہل مغرب میں یونیورسٹیز بن رہے تھے، یہاں پہ محلات بن رہے تھے، اور میڈیکل کالج بن رہے تھے، تو یہاں پہ میں سمت تاج محلات یہاں پہ بن رہے تھے. وہاں پہ لوگ جہاز بنا رہے تھے، اور یہاں پہ جنگیں لڑی جا رہی تھی. وہاں پہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے فلاح کا کام کر رہے تھے، اور یہاں پہ ان لوگوں کو یہاں پہ نوکر بنا دیا جا رہا تھا. یہی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کو دوسرے معاشرے سے الگ کرتی ہیں، اور نہ صرف الگ کرتی ہیں بلکہ اس کو پستی کی طرف دھکیلنے شروع کر دیتی ہیں. جب انگریز نے دیکھا کہ اہل بر صغیر اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہاں پہ اگر آپ اس دور کے مندروں میں اگر آپ یہاں پہ جائیں تو سونا لدا ہوتا تھا مورتیوں کے اوپر. اس وقت آپ یہاں پہ مزارات پہ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ پیسوں کی اور اس دور کے سکوں کی بھرمار ہوتی تھی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو لوگ زندہ ہیں یہاں پہ، تو قسم پرسک زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت ایک کھانے کی ان کو روٹی تو نہیں ہے، لیکن آپ کی جو جمع پونجی ہے یہ وہاں پہ مندروں میں جا کے وہاں پہ دے دیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ وہ جو اہل عرب تھے ان کو بھی خیال آیا. لیکن اس کے میں ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کروں گا کہ جب
ہم دیکھتے ہیں اہل مغرب میں اس چیز کو جب پایا گیا کہ برصغیر کی سونے کی چڑیا اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ جو لوگوں کا جو فہم و فراست کے اعتبار سے وہ لوگ بہت پیچھے ہیں، لیکن وہ ایون دو کہ انہوں نے اس دنیا پہ حکومت بھی کی ہے، لیکن اس دور کے جو مسلمان جو تھے وہ اس لیے اپنے آپ کو اس زمانے کے تحت ڈال نہیں سکی، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، اور اس کا خمیازہ آج ہماری نیشن بھگت رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب کہ ہمیں اسلام کے مطابق، اسلام بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ اگر پروگرس ہو رہی ہے تو آپ پروگرس کریں، تو رب کریم بھی انسان کو وہی عطا فرماتا ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ بہت خوبصورت آپ کا سوال، اور شامی صاحب نے بڑی جامع گفتگو کی اسی موضوع کے اوپر کہ ہمیں جدید دور کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ جدید دور کے ساتھ ترقی نہیں کرتے اور جدید دور کے ساتھ آپ اس دور میں اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں، اس سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، تو یقیناً آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ مثال دیتا چلوں، حضور نبی رحمت کے دور میں جنگیں تلوار سے ہوا کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ تیر بنتے رہے، پھر مزید اس میں ترقی ہوئی، تو وہ جنگ اس دور کی تھی۔ اب عصر موجود کے اندر آپ جنگ تیر و تلوار کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس اب رائفل ہونی چاہیے، آپ کے پاس میزائل ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایٹمی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم حضور کی سنت کو دیکھ کر اسی طرح تیر و تلوار کے ساتھ جب ہم جنگ کریں گے تو پھر یہ ناممکن ہے، محال ہے، امپاسبل ہے۔ آپ کو دور کے تقاضے کے ساتھ بدلنا پڑے گا۔ جیسے حضور نے جنگیں کی، وہ دور تھا۔ اب جو دور تقاضا کر رہا ہے کہ اب میزائل کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اب ایٹم بم کا تقاضا کیا جا رہا ہے، آپ تلوار سے جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ تو اسی طرح حضور کے دور میں یا حضور کے بعد کا دور جو تھا، اس میں جو تقاضا تھا علم کا یا جس طرح کا بھی، وہ کم اگرچہ لیول کا تھا، لیکن عصر موجود میں سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو دور تقاضا کر رہا ہے، تو مسلمانوں کو اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ حالانکہ دیکھیں، انگریزوں نے یا سائنس نے جو ترقی کی ہے، وہ ان کی کو اپنی ماں کی گود سے نہیں لائے، بلکہ قرآن ہی سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، اور علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسئلہ یہ ہے کہ کفار کو میں دیکھتا ہوں اور سائنسدانوں کو اور انگریزوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے اسلام سے چیزیں اخذ کر کے ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو وہ چراغ کے نیچے اندھیرے کے مترادف ہے، تو ہم لوگ اس چیز کو اپنے اندر جو لا نہیں رہے کہ جو ہمیں لانی چاہیے۔ اب قرآن کے اندر ایک ایک چیز موجود ہے، لیکن اب ہم اس کو اپنی زندگی میں سمو نہیں رہے، اپنی اس کو ہم فالو نہیں کر رہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس دور کا تقاضا جس طرح کیا جائے، آپ اس دور کے ساتھ اپنے آپ کو چلائیں۔ اب ترقی یافتہ ممالک جس طرح ترقی کر رہے ہیں، تو اگر ہم لوگ پاکستان والے یا ہندوستان والے ہم لوگ پیچھے، مسلمان اگر پیچھے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں لانا چاہ رہے کہ جس لیول پر ہمیں آپ کو لانا چاہیے۔ ہم جو ہے فتوی بازی کرتے ہیں، اگر آج سے 20 سال پہلے چلا جائے یا 50 سال پہلے چلے جائیں، تو کیمرے کے اوپر بھی فتویٰ تھا، مائک کے اوپر بھی فتویٰ تھا، فلاں چیز بھی کے اوپر فتویٰ ہے۔ تو بھائی ساری چیزوں کے اوپر آپ فتویٰ لگائیں گے، تو اب دور یہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس چیز کو آپ، پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا، 2 لاکھ لوگ آپ کو بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب لوگ اپنے گھر کے اندر یہ فون ڈیوائس کو آن کرتے ہیں تو آپ کو سن سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو دور تقاضا کر رہا ہے آپ موبائل فون اور کیمرے کا، تو اسی طرح آپ نے ترقی کرنی ہے جیسے سائنس نے ترقی کی۔ تو مسلمان تب ہی ترقی کر سکتا ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو اس دور کے اندر ڈالتا ہے۔ بہت زبردست بات مفتی صاحب نے کی کہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چینج کرتی ہیں، تو یہی بات ہے، رب کریم ان کی قسمتیں بدل دیتا ہے، ان کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید میں بھی رب کریم یہ بہترین طریقے سے فرما رہا ہے، واضح لفظوں میں فرما رہا ہے، آیت کریم میں بھی موجود ہے کہ جو انسان جستجو کرے گا وہی اس کا نصیب بن جائے گا۔ تو جناب، پروگرام وائس آف پاکستان میں جہاں پہ وقت ہوتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ونس اگین۔ مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، اور آج شاندار قسم کا موضوع ہم نے زیر بحث لایا ہوا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کی سونہ حیات کے اوپر آج ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتیں، دنیا کی حقیقتیں کھول کھول کے انسان کے سامنے رکھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید اگر ہم کھول کے اگر نہیں پڑھتے، اگر حدیث کا آج ہم مطالعہ نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اپنے مقدر پہ رونا بھی نہیں چاہیے۔ آج ہم اہل مغرب کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وہ ترقی کے منازل کو طے کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ہم رب کریم سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم گر گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، سجدوں میں گر کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن رب ہمیں پھر اپنے رب سے یہ شکوہ کرتے ہیں، رب ہمیں دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ دعا ہماری قبول ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مانگنے کے لیے کاسا ہو تو اس میں کوئی چیز آتی ہے۔ اگر وہ جو مانگنے والا برتن اگر آپ نے یہاں پہ
ٹیڑھا کیا ہوا ہو، آپ نے الٹا کر کے رکھا ہو تو خیرات کہاں سے آئے گی؟ تو گویا کہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے دنیا پہ امامت کی ہے، جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ہی ان کا جو مقصد تھا کہ رب کریم کہ اس دین کے ساتھ محبت کرنا، ان کا جو ایک ہی ان کی زندگی کا جو سانح حیات تھا کہ رب کریم کے مخلوق کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا۔ جب ہم مختلف قسم کی تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہمارے اندر اگر اہلیت موجود ہے، اگر ہمارے اندر وہ قابلیت موجود ہے، تو ہم سب کچھ جو چیزیں جو ہماری زندگی میں ہم پیش آتی ہیں، چاہے ہمارا اکانومی کا مسئلہ آتا ہے، چاہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آتا ہے، چاہے جسٹس کا مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی اگر مسائل ہیں تو قرآن مجید کے اندر یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ہمایوں اقبال شامی صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی اکنامک فورم ہے، آپ اس کی پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی جو تعلیمات ہیں اس کو بیس کرتے ہوئے جو ہمارے پاکستان کا جو اکنامی اسٹرکچر ہے، جو ہمارے اکنامیکل جو کنڈیشن ابھی یہاں پہ ہمارے پاکستانی ہیں، اسے ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم خود اپنے اوپر انحصاری کیسے کر سکتے ہیں، اس کے پر ہمارے تمام سننے والے کی رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، علامہ اقبال کی جو فکر سٹارٹ ہوئی، جو مسلمانوں کے بارے میں جو پین اسلامزم کی بھی بات انہوں نے کی، اور آپ کو معلوم ہے 1930 کا جو ان کا خطبہ تھا بنیادی طور کے اوپر، جو اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک قسم کی پہلی تصور پاکستان وہاں سے آیا، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس علاقے کی، یعنی جو شمال مغرب کے جو علاقے، یعنی جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، یہی موجودہ پاکستان کہہ لیجیے، تو اس کو اگر ایک خود مختار ریاست کی خود مختار خطبہ اعلیٰ بعد میں انہوں نے فرمایا خطبہ اعلیٰ بعد میں دیا جائے، کیونکہ اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی اکنامک تھی کہ یہ یہاں پر جو لوگ ہیں، ایک تو زیادہ تر مسلمان ہیں یہاں پر، لیکن اکنامک کنڈیشنز ان کی جو ہیں ان علاقوں کی نسبت جو کہ سینٹرل ہندوستان ہے، جہاں پر انڈسٹریلائزیشن بھی زیادہ ہے، ان سے بہت کمزور ہے۔ حالانکہ یہ پروڈکشن کا حصہ تھا، کیونکہ یہاں پر ایگریکلچر سب سے زیادہ بہت ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ تو وہ بھی تصور پاکستان کی بنیاد بھی جو تھی وہ بنیادی طور پر ایک اکنامک سی تھی، اگر آپ اس میں، کیونکہ بنیادی طور پر انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ان کی جو اکنامک جو ان کی معاشی حالت ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو ان کی بہتر اپ لفٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے یہ کیا جانا۔ تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اکانومی ان کے ذہن میں وہ چیز تھی۔ باقی انہوں نے جس طریقے سے وہ آج جو ہم پاکستان کے ساتھ جب ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں، ہم نے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اقبال کا جو تصور تھا، جو خودی کا تصور، جو انہوں نے اپنی خودی کا تصور جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر، جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک ان کا شعر ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ اس مسلمان کے بارے میں کہا گیا کہ ایسا مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب اتنا پروڈکٹیو ہو، اتنی اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ یعنی قاری نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ وہ خود کچھ چیز پروڈیوس کرنے کے قابل ہو، وہ خالی وہ نہیں ہو اس طرح۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اسلام میں مطلب یہ جو انہوں نے جو تصور دیا لوگوں کو کہ جی آپ اپنے اندر ایک، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کوئی اور کچھ آیتیں لکھنی شروع کر دیں، یہ نہیں ہے مقصد بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ آپ دنیا میں کچھ ڈیلیور کر سکیں، کیونکہ جو قرآن کی تعلیم وہ بھی ڈیلیوری ہے بنیادی طور پر، آپ ڈیلیور، آپ ایک، تو انہوں نے وہ جو ان کی جو تربیت ہے یا ان کی جو آپ کہہ لیجئے جو ان کی تعلیمات تھیں، وہ بنیادی طور پہ ہم نے ان کو سائڈ لائن کر دیا کسی صورت میں۔ ایک تو وہ ہمارے اندر وہ جو سیلف ہماری یعنی ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ اس کو ہم نے ختم کر دیا، اس کی بجائے ہم نے مانگے تانگے کے اوپر ہم چل پڑے کہ جی جب ہم آزاد ہوئے تو ہم انگلینڈ کے مائی باپ رکھا، پھر اس کے بعد امریکہ کو بنا لیا، امریکہ کی، پھر کبھی چین کو بنا لیتے ہیں، کبھی عرب کی طرف چل پڑتے ہیں، کبھی ایران کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اپنے جو ہمارا اپنا جو ہمارا جو ڈگنیٹی ہوتی ہے، وہ ڈگنیٹی کے علاوہ جو ہمارا اپنا پوٹینشیل ہے، ہم نے اس کو کبھی بھی یوٹیلائز کرنے کی سوچا بھی نہیں کبھی۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار ادھر سے کچھ آ جائے، یہ ہو جائے۔ مثلا میں اکثر پروگراموں میں بات کیا کرتا ہوں، میری IMF کے بارے میں بڑی اکثر اوقات بات رہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فائنانس کے منسٹر آتے ہیں یا یہ، ان کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارا IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام
बनवा देंगे, अच्छी भीख दिलवा दी। हाँ डील दिलवा देंगे हमारी ये। मैंने कहा कभी इसके ऊपर तो बड़ी बातें होती हैं कि कैसे हम IMF का प्रोग्राम ले लेंगे, कभी इसके ऊपर भी लेकिन हो कि- इस पे कभी बात नहीं होती, कभी कोई नहीं बैठा कि यार वो कौन से तरीके हैं कि IMF से हम हमेशा जान छुड़ा लेंगे। हिंदुस्तान ने तो छुड़ा ली, कब एक दफ़ा से ज़्यादा गया कभी नहीं वो। हम 24 दफ़ा जाने के बावजूद आगे पता नहीं 26 दफ़ा जा रहे हैं। 26 दफ़ा जाने के बावजूद अभी 26 दफ़ा मजीद जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो मकसद ये है ना कि उसके ऊपर कभी किसी ने सोच बचा। मुझे आप बताएं कि कभी आज तक किसी जगह आपने सुना आज तक कि कोई पाकिस्तान में एक मीटिंग्स हुई हैं जिसमें सिर्फ मोटिव ये इकोनॉमिस्ट को बुलाया जाए कि आप बताएं कि हम IMF के चंगल से कैसे एक निकल दौर सकते जो हैं। लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट थी जो PTI की जी जी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा किया था जी जी। कि भाई हम कुछ ऐसा करें कि इस कशकोल को तोड़ डालें, हम IMF के पास ना जाएं। लेकिन वो सारी बात उसके हर बाद क्या हो, हुकूमत ने यही कहा आने से पहले, लेकिन जब आए तो सबसे पहले वहीं गए, वहीं पे गए। तो वही गए। तो वो मैं यही कह रहा हूँ ना, किसी ने आज तक, क्योंकि उसकी वजह ये स्टडी किसी ने नहीं की। पॉलिटिकल स्लोगन्स तो सारों के पास होते हैं, ये कर दें वो कर दें, लेकिन एक होता है कि स्टडी की किसी ने नहीं की। तो इलामा इकबाल के जो फलसफा या जो उनकी था उससे तो हम डेविएट कर गए। फिर उन्होंने ये कहा कि फ़कीरी में नाम पैदा कर, वो जावेदनामा वगैरह वो है, यानी कि हमें कम भी खाना पड़े तो हम खा लें, कोई मसला नहीं बनता। लेकिन मांगने की दरअसल मांगने की उन्होंने नहीं जरूरत नहीं दिया। आपको, हाँ। मांगने की जरूरत नहीं। जबकि हमने कहा नहीं, गाड़ी भी रखनी है, जहाज भी लेना है, नया iPhone भी चाहिए, फलाना चाहिए, चाहे मांगना पड़े, कर्जा ले लो। तो ये जब ये आप इंसान जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको डैमेज करने ये वाले सारी किसी चीजें होते जब हैं। आप और ये फलसफे से जो- हट जाते हैं, हाँ, जब आप फलसफे तो से फिर हट आप के- हाँ, जब कुछ चीज़ फलसफे से हट जाती है, इट मीन्स कि उसी को डिग्निटी नहीं रहती, उसको जैसा आप चाहें वो फिर वैसा मोल्ड कर लें, जो आज पाकिस्तान की जो हालत है दुनिया में। बढ़ते हमारे साथ अल्लामा साहब जानना चाहेंगे कि जो शामी साहब ने ज़बरदस्त किसी गुफ्तगू की है कि डॉक्टर साहब की जो तालीम थी, वो तालीम तो मांगने वाली तो नहीं थी ना, लेकिन आज हम उसके उल्ट चल रहे हैं। क्या हमें वो भूला हुआ सबक फिर याद करने की ज़रूरत है, या हमें वो खराबियाँ ऐसी पाई जाती हैं कि वो सबक याद करने के बावजूद हमारे पर असर नहीं होता? क्या कहेंगे इसके बारे बहुत खूबसूरत सवाल। देखें इलामा इकबाल के उन शार के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक पे चले वो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर आप अल्लाह का नाम देकर भी मांग रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कासा लेकर मांगना शुरू कर देता है तो अल्लाह उसको कभी गनी नहीं करता। अल्लाह। इस हदीस पाक को अगर मुल्क पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान देख लें और इसके ऊपर नज़रसानी करें कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जिस शख्स ने एक मरतबा कासा फैला दिया, मांगना शुरू कर दी और लोगों से मांगता रहा, तो अल्लाह उसकी फ़कीरी को कभी ख़त्म नहीं करता, उसको कभी गनी नहीं करेगा। तो यार आप लोग जब तक मांगना नहीं छोड़ोगे, और जब तक, जैसे शामी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी माइंड सेट ये हो चुका है कि हमने मांगना भी है और iPhone भी रखना है, मांगना भी और गाड़ी भी रखनी है, और मांगना भी और गाड़ी में हमने पेट्रोल डलवा कर हमने पिकनिक पे भी जाना है। ये सारे मामलात अगर हमने मंग तंग ही करने हैं तो फिर ये इस फ़ायदा नहीं है मंग तंग का। अगर आप आधी रोटी खा कर आप अपने पैसों से खा रहे हैं तो इसमें आपकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं हो रही और इसमें आपको कोई माली नुकसान और भी नहीं हो रहा। तो इलामा इकबाल अलैहिर्रहमा की अगर तालीमात देखी जाएँ तो आप फरमाते हैं कि बंदा मोमिन को गैरतमंद होना चाहिए। आपने नौजवानों को गैरत सिखाई। आप फरमाते हैं कि नौजवान जो है वो मुसलमान जो होता है वो गैरतमंद होता है कि उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको देखना होती है कि मैं यहाँ पर मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। और मुसलमान के लिए उन्होंने बिलखुसूस ये कहा कि अगर तुम्हें कुफ़ार के सामने जाकर जो है वो अपना कुशकोल फैलाना पड़े या कुफ़ार के सामने जाकर अपने जो दस्ते तमन्ना को दराज करना पड़े, तो तुम कोशिश करो कि तुम अपने अंदर भूख को बर्दाश्त कर लो, लेकिन उनके सामने तुमने जाकर कभी कासा नहीं फैलाना। लेकिन उनकी तालीमात से तो हम बिल्कुल दूर हैं, और उनकी तालीमात के हमने तो रसूलुल्लाह की तालीमात को कभी जो अपनी ज़िंदगी में नहीं समोया। तो जब हम रसूलुल्लाह की तालीमात को छोड़ रहे हैं तो इलामा इकबाल की तालीमात तो बहुत दूर आती हैं, बहुत दूर आती हैं। तो यकीनन इलामा इकबाल अलैहिर्रहमा का जो नौजवानों के लिए पैगाम है वो ये है कि आप दीन के साथ मुखलस हो जाएं। जैसे इन्होंने बात की है शामी साहब ने बड़ी खूबसूरत कि कुरान जो है वो फ़कत हाली कारी ना हो, मतलब कि ज़ुबान से कुरान की आयात को तेज़ी से तिलावत कर रहा है, तो ये कमाल नहीं है। इलामा इकबाल के वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि इकबाल तुम कुरान की तिलावत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कमाल तक तब पहुँचोगे कि कुरान तुमसे बातें करे। तुम कुरान को पढ़
پڑھ رہے ہو تو یہ اس کی تلاوت کر رہے ہو، لیکن قرآن جب تم سے باتیں کرے گا تو کمال تک پہنچو گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایسا ہی کیا، قرآن کے ایک ہی لفظ، اس کے معنی اور اس کے مطالب کو جاننا شروع کیا، تو قسم بخدا ایسا ہی ہوا جیسے میرے والد محترم نے فرمایا، میں قرآن کو پڑھتا تھا اور قرآن میرے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر سمویا تو پھر لگتا یوں تھا کہ جیسے میری رگوں میں خون نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ دوڑ رہا ہے۔ اور آپ کی شاعری کے اندر جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے اور جو شیریں ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ مرزا غالب کے بارے میں لوگوں نے کہا نا کہ مرزا غالب بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن علامہ اقبال کے پائے تک نہیں پہنچ سکے۔ لوگوں نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، مرزا غالب بڑے شاعر گزرے لیکن آپ تک نہیں پہنچ سکے، اس کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں فقط شاعر نہیں ہوں بلکہ رسول اللہ کا غلام بھی ہوں۔ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو اگر شاید کی مکھی درود پاک پڑھے، پھیکا شاید میٹھا ہو جاتا ہے، تو ایک مسلمان اگر درود پاک پڑھے تو کیا اس کی زندگی کے اندر اس طرح کی بہاریں نہیں آئیں گی؟ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لاؤ اور اسلام کا لبادہ فقط جبر دستار میں ملبوس ہو کر مارکیٹوں میں نہ گھومو، بلکہ تمہارا چال چلن، تمہارا انداز زندگی، تمہارا طرز معاشرت، تمہارا لین دین، تمہاری زندگی کے احوال یہ بتائیں یار یہ بندہ کہنے کا بھی مسلمان ہے اور کرنے کا بھی مسلمان ہے، کہنے کا بھی مسلمان ہے، قول اور اس کے فعل میں تضاد نہیں ہے۔ آج کل ہمارے قول اور فعل میں بہت تضاد آ چکا ہے۔ ہم حدیثیں لمبی لمبی سناتے ہیں عربی کا عبارت کے اندر، قرآن کی آیت ہم نے رٹ رکھی ہیں، لیکن عمل دیکھا جائے ہم 0% بھی اس کو نہیں دے سکتے۔ تو جب علامہ اقبال کی تعلیمات دیکھی جہاں فرماتے ہیں کہ تم کم پڑھو لیکن اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو نافذ کرو، جب ہم نافذ کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہاں کی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاندار بات مفتی صاحب کی، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کی جو شاعری سے، ان کی تصانیف سے جو جھلک ہمیں ملتی ہے، وہ یہ جھلک ملتی ہے دکھ کا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک، اس سے بھی زیادہ عرصہ تک اس دنیا پہ حکومت کی ہے، اور جب اس دور کی، جس دور میں وہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان وہاں پہ مظلوم تھے، اور وہاں پہ مسلمان ایون دن کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے جو مسلمان تھے طاقت میں کوئی کم نہیں تھے، اس دور کے جو مسلمان تھے سب سے زیادہ، جس آج ہمارے ملک پاکستان کے لوگ جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سب سے آگے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل کے میدان میں سب سے پیچھے تھے۔ تو وہ خود کا جو انہوں نے جو ایک وہاں پہ فلسفہ بھی انہوں نے پیش کیا، وہ یہ پیش کیا کہ جو انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، جو انسان کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر کبھی بھی آنچ نہ آنے پائے، اور وہ انہوں نے ہمیشہ جو اپنی شاعری میں جس چیز کو انہوں نے زور دیا، جس چیز کی انہوں نے ایک تنبیہ کی، وہ یہی تھی کہ مسلمان اپنے اندر ایسی اہلیت پیدا کریں کہ یہ 27 انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور وہ ان کا نبی کہ جس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے، امام الانبیاء، جن کو رب کریم نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ عرش بریم پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا۔ تو اگر ان کی اتنی، میں یہ سمجھتا شانیں ہیں، تو جو ان کی شانیں اتنی ہیں تو جو ان کی امت ہے تو وہ بھی شان والی امت ہے، تو پھر اگر نبی اتنی شان والا ہے تو جو ان کی جو امت ہے وہ شان والی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ وہ کیوں ذلیل سے ذلیل ترین ہوتی جا رہی ہے؟ جسے کوئی آج اس پوری دنیا میں، وہ آج اگر ہم آج کے اس دور کی بات کرتے ہیں تو مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، مسلمان کو ظلم ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین کی جب ہم لوگ آج بات کرتے ہیں، دیکھیں کہ 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں آج، لیکن مطلب چند لاکھ، 60-70 لاکھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آبادی والا جو خطہ ہے جو فلسطین میں، جو اسرائیل ہے، وہ فلسطینی کے وہاں پہ ظلم ستم ڈھا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا مسلمان ہم کم ہیں؟ نہیں۔ اگر جو وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہی وجہ ہے، ہمارے پاس ویپن بھی وہ بے شمار موجود ہیں، تعداد کے اعتبار سے بھی ہم سب سے آگے ہیں، اور میں یہ سمجھوں گا کہ جو اسلامی جو فوم کی جو ہمارے پاس جو مسلح افواج ہیں، جو اس کا جو چیف ہے وہ بھی پاکستانی ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم وہاں پہ شکست خوردہ ہیں، ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم صرف ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج علم جہاد نہیں بلند کر رہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف یہ وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، اور اس کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں نہ ہونے کے برابر ہے، کہ جب ہم اپنے زبانوں سے اقرار کرتے ہیں، ہم پڑھنے کی حد تک تو رکھتے ہیں لیکن دلوں سے نہیں مانتے، ہم اب منافقت کی اس انتہا پہ ہیں کہ جس شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج سے 1400 سال پہلے جو منافقین عرب تھے وہ بھی اتنے نہیں جتنا آج دور مسلمان آج منافقین ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آج یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مسلم ممالک ساتھ اگر آج یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر باقی کبھی بھی تماشائی نہ بنے بیٹھتے۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں شامی صاحب کہ ہم کس حد تک اور گریں گے تاکہ ہم اس کے بعد ہم اس مسلمانیت
کا جو ہمیں لبادہ اوڑا ہے ہمیں پھر لوگ اس میں بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ تو اب سامنے نظر آ رہا ہے. آپ نے بات کی ہے کہ اتنی وہ 40 تقریباً لاکھ آبادی ہے یہ اس میں اسرائیل کی, لیکن ارد گرد جو مسلمان ممالک ہیں اس کے, تو وہ تو کوئی لوگ کہتے تھے کہ اگر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آنے کو تیار دین سے نہیں. دوری اس کی ہے وجہ نا؟ یہ دین سے دوری بھی ہے کچھ. اصل میں دین کو بھی اصل میں مسجدوں تک محدود کر دیا گیا. وہ اصل مسئلہ یہ ہوا. تو اور دین کا نام کے اوپر بھی ایکچولی ایک قسم کی لوگوں کا ایک دکانداری بن گئی نا. میں تو یہ دیکھا اصل چیز جو تھی وہ جو دین جو اسلام یا جو اس کا بنیادی ماخذ جو ہے نا وہ تربیت ہے. ہر اسلام میں مسلمان کی تربیت اصل چیز ہے. دین اصل ہے تربیت ہے. انسان کی زندگی جو گزارے گا, چند پل جو زندگی گزارے گا, اس کے رہنما اصول کا نام بھی دین ہے, تربیت ہے. اور اگر آپ قرآن سارا پڑھیں آپ, تو قرآن میں زیادہ تر جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ معاملات ملتے ہیں. آپ کو جو عبادات کے بارے میں تو بہت تھوڑا سا وہ ہے کئی جگہ کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ, لیکن ساتھ زکوٰۃ کرو, ساتھ زکوٰۃ ساتھ جہاں بھی اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ جو باقی چیزیں, کچھ چیزیں ایسی جو معاملات کی, جس میں وراثت کے ہیں, نکاح کے, بڑی باقاعدہ بالکل لکیر کھینچ دی گئی ہے. جب ہم ان کو وائلیٹ کریں گے تو ایسا ہوگا ہمارے نہیں ہو سکتی. اس طریقے سے ابھی جو پچھلی ہسٹری یا جو پرانے انبیاء کے جس میں بتایا گیا, وہ بھی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کرنا کہ یہ ان لوگوں نے غلطیاں کہ تم یہ غلطیاں نہ کرنا. مقصد اس کا مقصد بھی یہی بتانا ہے, یہ نہیں ہے. اور کوئی بھی ہمارے ایک دوست ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قوم کو جو ہے وہ اس لیے تباہ نہیں کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی یا روزے نہیں رکھتی یا حج نہیں کرتی تھی. تباہ کیا کہ کم تولتی تھی معاملات میں, اوپر حقوق کی بات کا خیال نہیں رکھتی تھی, اس کے اوپر قوموں کو تباہ کر دیا, ختم کر دیا. شعیب کی قوم کو پتھر برسایا گیا, نود کی ہے انہوں نے جو کام کیا, قوم کو دبا دیا گیا اس طریقے سے. تو وہ ان لوگوں کے جو انہوں نے یا تو شرک کیا یا شرک, اور یا یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر, کیونکہ بنیادی طور کے اوپر تو جو ہے نا وہ علامہ اقبال کا بھی شاید وہ ایک شعر ہے اسی قسم کا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, انہی کا عبادت کے لیے باتیں بہت سارے تھے. تو وہ تو بات یہ ہے نا کہ لیکن ساتھ ساتھ عبادت کی اپنی جگہ اہمیت ہے, اس میں ختم نہیں ہو جاتی. لیکن تو اس لیے ہے کہ انسان کی روحانی جو تشفی ہوتی ہے, تسکین ہوتی ہے, انسان کے اپنی ذات تک محدود ہے. اور اصل چیز جو ہے وہ اصل چیز ہے کہ معاشرہ. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا, جب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کی, میں کہتا ہوں اسلامی نظام جو ہے نا اصل مسئلہ ہے اسلامی معاشرہ, بلکہ اسلامی فلاحی معاشرہ. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے, اسلامی فلاحی معاشرہ. کیونکہ فلاح دین کا ہمارا رکن کا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ فلاح کے لیے نا, وہ فلاح کے لیے نا, فلاح کے لیے. تو زکوٰۃ و شریعت سارا کچھ اس کے لیے. تو یہ اسلامی فلاحی معاشرے کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ہمارا قرآن کا ماخذ. ٹھیک ہے جی. اب باقی چیزیں رہ گئیں, ہم نہیں چلے گئے. اب اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ تو ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے. اس نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. اب اس نے جو ہے اس کے پاس جہاں پر وہ اسی ریت میں جہاں پہ کچھ نہیں اگتا تھا, وہ وہاں پر ایگریکلچر میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہاں سے, اسی پانی سے. وہ ڈرپ ایریگیشن, یہی بات ہے. اس نے جو اس کی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, جو اس نے کیا, اس کی تو ریسرچز جو ہیں وہ امریکہ والے ان سے ریسرچز لیتے ہیں کہ آپ نے ریسرچز کی. تو بھائی یہی وہ چیز تھی جو علامہ اقبال پیٹ کے مر گئے کہ بھائی یہی تو یہ کامیابی ملے گی, کہ یہی آپ نے یہی چیز ہو چاہیے آپ کو. وہ 40 لاکھ کے کر رہے ہیں, تو پھر ہم گلا کس چیز سے کرتے ہیں. شاندار بات جامی صاحب کی. جی افضل صبور نقشبندی صاحب کو ہمارے امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہیں آج کے دن کے اعتبار سے. میسیج آپ سے آج میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ کہ دیکھیں, جیسا آج ہمارا موضوع علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ کی زندگی کے اوپر تھا, تو ہمیں سب سے پہلے تو آپ کی زندگی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جو قربانیاں ہیں امت مسلمہ کے لیے, اور آپ کا جوش, آپ کا ولولہ, اور آپ کا جو مسلمانوں کے لیے ایک درد دل ہے, وہ ہمیں آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے. اور آپ نے جو اپنی زندگی گزاری حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طریق کے اوپر, اس زندگی کو ہمیں سمونا بھی چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں تک شاندار بات کرنی چاہیے. اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی بھی ہے کہ جب ہم دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹھائیں گے, ہم اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیں گے, تو رب کریم کی برکتیں, رب کریم کی نصرتیں اس انسان کے ساتھ بھی ہوگی. اور یہ بھی آج بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح فتح مکہ کے جب ہم اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اتری تھی, تو وہ سما آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن وہ سما پیدا کرنے کے لیے وہ بلیو بھی ہونا چاہیے, وہ کانفیڈینس بھی ہونا چاہیے,
اور دوسرے الفاظ میں رب کریم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہونی چاہیے، عشق مصطفیٰ بھی ہونی چاہیے. میں بہت ہی میں ملتمس ہوں، شکر گزار ہوں جناب ہمارے ساتھ حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، آپ نے شاندار انداز سے گفتگو کی. اور جناب علامہ اقبال کے خاندان کے چشم و چراغ میری امراض جناب حامی اقبال شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاندار آپ نے گفتگو کی، آپ نے ہر پہلو کو ان کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو روشنی ڈالی. آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. تو جناب آج کا وقت ختم ہوا اور پروگرام وائس آف پاکستان سے محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.